1990 की सुबह मुल्तान का कमिश्नर नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद था जब एक अनहोना वाकया पेश आया। इसे ऑफिस जाने में जल्दी थी और वह मुलाजमा को आवाज दे रहा था। मुलाजमा जैसे ही इसकी नाश्ते की टेबल के करीब आई तो इसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और कमिश्नर साहब के कपड़े खराब हो गए। कमिश्नर साहब को गुस्सा आया और इसने 50 साला मुलाजमा के सर के बाल काट दिए, बेचारी को गंजा कर दिया। मुलाजमा रोती हुई घर आई तो इसका बेटा माँ को इस हाल में देखकर लरज उठा। 15 साला अमजद कमिश्नर साहब के घर गया और इससे दरखास्त की कि मेरी माँ के बाल कटे हुए वापस कर दें। कमिश्नर साहब लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। मुलाजिम ने इसकी माँ के कटे हुए बाल एक छापर में डाले और अमजद के हवाले कर दिए। अमजद ने इन बालों को एक संदूक में रख दिया। 10 साल बाद जब अमजद मुल्तान का डीएसपी तैनात हुआ तो इसने पुराने संदूक में से माँ के बाल निकाले और फिर आज अमजद माँ के पास आया और इससे कहने लगा, माँ आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रक्साना बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, मेरे लाल क्या बात है, माँ से क्या कहना चाहते हो? वो अपनी माँ से कहने लगा, मेरे एग्जाम करीब है, मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा आपसे लड़ाई झगड़ा मत करे, घर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि मेरे एग्जाम करीब है और मैं इसमें अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं और आपके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूं। लेकिन अब्बा सुबह झगड़ा करके घर से निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं, तब भी आप दोनों के दरमियान झगड़ा ही जारी रहता है। यह सुनकर रक्साना अपने बेटे से कहने लगी कि अल्लाह तुम्हारे बाप को हिदायत दे। ये कहानी तुम्हारी पैदाइश से पहले की है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मामला चल रहे हैं और तुम्हारा बाप मुझसे झगड़ रहा है। खैर तुम्हारी परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खातर तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। आज तुम्हारा बाप जैसे ही घर लौटेगा तो मैं इससे बात करूंगी। अमजद माँ की बात सुनकर परेशान हो गया और माँ से कहने लगा कि अगर अब्बा ने आपसे फिर से लड़ाई शुरू कर दी तो फिर क्या करेंगे, और मारा भी। माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं इसे समझाऊंगी और उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। वो अपने बेटे से छुपा रही थी कि इसका बाप क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ रहता है। हालांकि एक बार अमजद ने अपनी माँ से पूछा था कि अब्बा क्या काम करते हैं, लेकिन मैं तो अब्बा की मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता। माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, और यह हकीकत भी थी कि इसका वालिद एक फैक्ट्री के में मुलाजमत करता है, वहाँ की चौकीदारी करता है। फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। रुखसाना जानती थी कि इसकी शौहर की जॉब इस घर के लिए कितनी अहम है, खासकर इसकी बेटे के तालीम के लिए। लिहाजा वो अपने बेटे की खातिर एक बार सेठ साहब के घर खुद गई और इससे यही कहा कि एक बार मेरे शौहर को मौका दे दीजिए, वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन सेठ साहब ने गुस्से में रक्साना से यही कहा था कि अगर शौहर की जगह तो खुद काम करना चाहती है तो आ जा, मगर इसे दोबारा मैं इस जॉब पर रखने खतरे से खाली नहीं। रात की तारीकी में वो फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे शोर की रिकॉर्डिंग मौजूद ना होती तो हम कभी भी चोर पकड़ने में नाकाम रहते। रुखसाना बेचारी बहुत परेशान थी, वो भी कपड़े सीकर घर के अखराजात पूरे कर रही थी, लेकिन चूंकि अब इसके शोहर की जॉब खत्म हो चुकी थी लिहाजा इसकी परेशानी में इजाफा हुआ। इसने अपने शोहर यकूब से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए ही कुछ ख्याल कर लिया करो, वो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है, वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर यकूब ने अपनी बीवी को जली कटी सुनाना शुरू की कि मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ बांधे हैं कि वो ना पढ़े, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो वो मुझे दोबारा जॉब पर नहीं रख रहे, मैं किसी दूसरी जॉब की तलाश में हूँ। रक्साना अपने शोहर से कहने लगी कि बात जॉब की नहीं, वो तो आपको दोबारा मिल ही जाएगी, लेकिन मसला आपके किरदार का है। आप जहाँ भी काम करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा फड्डा जरूर हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हें फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री से पहले भी एक शॉपिंग मॉल में आप जॉब करते थे, वहाँ से भी आपको निकाल दिया गया। इसके बाद एक प्राइवेट स्कूल की चौकीदारी आपके हिस्से में आई, लेकिन वहाँ भी आपकी नौकरी नाकाम हुई। प्रिंसिपल को लोगों की इतनी शिकायत मसूल हुई कि इसने आपको जॉब से ही निकाल दिया, लेकिन फिर यह फैक्ट्री आपकी जॉब जा चुकी है। बस आपसे गुजारिश यही है कि रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कीजिए।
اور اپنے بیٹے کی خاطر اب یہ کام چھوڑ دیجئے۔ تمہارا بیٹا تو اب بھی تم سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نشہ بھی کرتی ہیں، یہ سب کچھ آپ کا بیٹا امجد نہیں جانتا۔ لیکن جس بار اسے پتہ چل گیا تو رہی سہی عزت اس کے دل میں آپ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعقوب نے بیوی کے منہ پر جب یہ الفاظ سنے تو اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر میں نے بہت کام کیا، اب مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم نوکری تلاش کرو گی اور اس کا بندوبست بھی میں ہی کروں گا۔ ابھی تو دیکھ کہ گھر سے باہر جا کر کیسے کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے۔ یوں گھر میں بیٹھ کر زبان چلانا سب سے آسان ہے، جو کہ میں بھی چلا سکتا ہوں۔ رخسانہ شوہر کی یہ بات سن کر مایوس ہوئی، اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر یعقوب بھٹک چکا ہے، وہ حقیقت جانتا ہے، لیکن ضد میں وہ اپنی بیوی کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، لیکن ہمیشہ اپنی بیوی کو مخالفت کرتا ہے۔ رخسانہ کو وہ دن یاد رہا جس دن اس کی یعقوب سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ملامت کر رہی تھی جس نے پیسوں کی لالچ میں اپنی بیٹی رخسانہ کی شادی ایک نشئی سے کر دی۔ رخسانہ یعقوب کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی، اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یعقوب ایک نشئی ہے، اسے نشے کرنے کی عادت ہے، اس کے علاوہ باقی بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کئی بار وہ جیل میں رہ چکا ہے، پھر آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ یعقوب کے گروپ والے اسے جیل سے رہا کروا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا، وہ جیل کے اندر 1 یا 2 راتیں گزار کے واپس آ جاتا، اب تو وہ جیل کا عادی ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیچاری گھر میں بیٹھی تھی، جب اس کا بھائی اس سے ملنے آیا، رخسانہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر اس کے تیور عجیب تھے۔ رخسانہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ عجیب قسم کی عورت ہو تم، محلے والے یعقوب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں تو خود اس سے واقف تھا، میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس شخص سے علیحدگی کروا سکتا ہوں، لیکن تم ہی کہتی تھی کہ میں اس شخص سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں اور میں زندگی گزار لوں گی، میں مجبور ہوں، میں امجد کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ نشہ کرنے کے علاوہ وہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا تو میرے دوست خود مجھے اس کے پاس لے گئے، ایک ایسے اڈے پر جہاں پر شراب نوشی جاری تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے یعقوب کو وہاں دیکھا۔ میں وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ پوچھو تو میرے دل میں آیا کہ میں اسے ماروں اور اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن تمہاری اور امجد کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا آیا۔ یعقوب نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، 2 وقت کی روٹی تمہارے لیے اتنی زیادہ نہیں، میں تمہیں اور امجد کو بوجھ اٹھا لوں گا۔ رخسانہ اپنے بھائی کی باتیں سنتی رہی اور باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی آپ جیسا مناسب سمجھے، مجھے آپ کے گھر جانے پر اعتراض نہیں، بس آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن اس کا بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ آئی میں آپ سے ناراض رہوں گا اور دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ رخسانہ اپنے بھائی کے لیے چائے بنائی اور کہا کہ امجد سکول گیا ہے، وہ جیسے ہی گھر آئے گا تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ سچ پوچھے تو میں بھی اپنے شوہر کے کردار سے اچھی طرح واقف تھی اور جانتی تھی کہ یہ کن کاموں میں مصروف ہے، لیکن صبر کا گھونٹ پی لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ امجد پڑھ رہا ہے، کل کو بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا اور اپنے باپ کو بھی سمجھائے گا بچہ پڑھائی میں کافی لائق ہے، اس لیے اس کو پڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہوں۔ امجد جیسے اسکول سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ماموں گھر میں آئے ہوئے ہیں، اس نے اپنے ماموں کو سلام کیا اور اس کے بعد ماموں نے کہا کہ چلو ہمارے گھر چلیں۔ امجد کبھی بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو کبھی ماموں کی طرف، اور ماں سے پوچھنے لگا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، جس پر ماں نے کہا اپنے بیٹے سے جھوٹ بولا کہ بلال بھائی کے گاؤں میں ایک شادی ہے، ہمیں شادی میں شرکت کرنی ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ امجد کو اب بھی اپنے باپ کی فکر تھی، وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ابا کا کیا ہوگا، اسے کھانا کون دے گا، جس پر اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ ہوٹل سے کھانا کھا لے گا، باپ کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ گھر کم ہی کھانا کھاتا ہے اور باہر زیادہ۔ بلال اپنی بہن اور بانجے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بلال کی بیوی نے جیسے اس کی بہن اور بانجے کو دیکھا تو شوہر سے اکیلے میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، میں تو آپ کو عقل مند سمجھتی تھی، لیکن آپ تو بالکل بیوقوف ہیں،
کیا ہمارے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان ماں بیٹے کی کفالت کر سکیں؟ جس پر بلال نے اپنی بیوی کو کہا کہ بند کرو، آئندہ مجھ سے زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میری بہن کا میرے گھر میں رہنا تمہیں پسند نہیں اور یہ بات تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ بلال کے تیور دیکھ کر اس کی بیوی خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ جل رہی تھی۔ رخسانہ سے اس نے بات کی، نہ ہی رخسانہ کے بیٹے سے کسی قسم کی بات وہ ان کو بوجھ سمجھتی تھی، اور ان کے آنے پر ہی سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح ماں بیٹے کو گھر سے نکالا جائے۔ ادھر یعقوب جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رخسانہ اور اس کا بیٹا گھر میں موجود نہیں۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، یہی سوچتے ہوئے کہ وہ بازار گئی ہوگی کوئی سودا لینے اور بیٹا بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن پھر جب کافی دیر تک وہ ماں بیٹے گھر نہ آئے تو اپنے پڑوسی کا گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ اس کا پڑوسی خالد گھر سے نہیں آیا تو اس سے پوچھنے لگا کہ میری بیوی اور بچے گھر میں نہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ جس پر اس نے کہا میں اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر وہ گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا تو خالد کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کا بھائی رخسانہ کو اور اپنے بانجے کو ساتھ لے کر گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ یعقوب کو ہمارے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعقوب نے جب یہ سنا تو اس کے جسم میں آگ لگنے لگی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، گھر کی چیزیں توڑنے لگا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو لینے اس کے گاؤں چلا گیا۔ بغیر اجازت کے وہ بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت بلال گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی رخسانہ کپڑے دھو رہی تھی اور اس کا بیٹا امجد چھت پر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ ادھر ہی اپنی بیوی رخسانہ کو مارنے لگا اور اس سے کہنے لگا، اچھا تو نوکرانی بن کر تم یہاں آئی ہو، مجھے چھوڑ کر اپنے بھائی کے کام کر رہی ہو، جبکہ اس کی اپنی بیوی تو دیکھو آرام سے بستر میں بیٹھی ہے۔ اس نے وہاں پر اپنی بیوی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ امجد چھت سے ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا ہے، جبکہ اس کی ممانی مسکرا رہی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ اس کو شوہر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ امجد جلدی سے چھت سے نیچے آیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ میری ماں کو مت مارو، یہ اپنے بھائی کے کہنے پر ادھر آئی ہے، آپ ماموں کا انتظار کریں، ماموں جب آ جائیں گے تو ماں آپ کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ لیکن وہ تو اپنے بیٹے کو ہی مارنا شروع ہو گیا اور کہا کہ میرے ساتھ زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اپنی بیوی کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے جا رہا تھا، جبکہ محلے کی عورتیں اپنے گھروں سے جھانک کر بیچاری رخسانہ کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری عورت تھی، اپنے شوہر کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بار بار اس کی منت کر رہی تھی کہ میری عزت کا جنازہ مت نکالو، میرے بھائی کو آنے دو، میرے ساتھ زبردستی مت کرو، مگر وہ پاگل غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اپنی بیوی کو مارتا واپس گھر لے کر جا رہا تھا۔ امجد نے اپنے باپ کو ماں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بالکل ناکام ہو رہا تھا۔ گلی میں اس کا ٹاکرا بلال سے ہوا، بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص میری بہن کے سامنے مار رہا ہے تو بری طرح یعقوب کو مارنا شروع کیا۔ بہن ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائی کی منت کر رہی تھی کہ خدا را اسے مت مارو، یہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یعقوب تمہارے خلاف ہو جائے، یہ خطرناک انسان ہے، اس کی دوستی بڑے بڑے گنڈوں کے ساتھ ہے، کل کو یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ مگر بلال بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کسی صورت اس کی بدماشی اب برداشت نہیں کروں گا۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ کسی صورت بلال مجھے نہیں چھوڑ رہا، تب اس نے اس کے بھائی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے نہیں روکا اور اپنی بہن کو میرے ساتھ نانے نہ دیا تو اب میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، اور اسی گلی میں تمہارے بانجے کے سامنے اپنے بیٹے کے سامنے تمہاری بہن کو طلاق ہو جائے گی۔ بلال سمجھ چکا تھا کہ اس کا بہنوئی پاگل ہو چکا ہے، غصے میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ضرور کر لے گا۔ بلال خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور یعقوب اپنی رخسانہ کو لے کر اپنے ساتھ واپس چلا گیا۔ امجد بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس چلا آیا۔ بلال کی بیوی دروازے سے جھانک رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اس عورت سے جان چھوٹی، لیکن اس کا شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یعقوب ایک جاہل انسان ہے۔ بیچاری رخسانہ کی قسمت پھوٹی جو اس یعقوب جیسے شخص کے ہاتھ شادی ہوئی۔ میں تو ان کو مشورہ دوں گی کہ آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور اس شخص کو جیل میں قید کروا لیں۔ بلال اپنی بیوی سے کہا کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن مجبور ہوں، بہن کی مجبوری دیکھ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ظالم کی یہ داستان وہاں نہ رکی اور یعقوب اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر گھر جا رہا تھا، ساتھ ساتھ دبے لفظوں میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تیرے بھائی نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اپنے بھائی کی اس بدتمیزی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا،
اور میں یہ حساب گھر جا کر ضرور لوں گا۔ تو اسے جب وہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے جان سے مار ڈالو، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں اب بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد یہ موقع نہ ملے۔ امجد پڑھائی میں اچھا ہے، اس کی پڑھائی کے لیے آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اور میں اپنے بیٹے کی خاطر آپ کا ہر ظلم سہنے کو تیار ہوں۔ گھر جا کر اس نے بیچاری رخسانہ کو بہت مارا، اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر مارتا رہا، اور جب مار مار کر تھک گیا تب گھر سے چلا گیا۔ جب اپنی ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو چارپائی سے الگ کیا اور اسے یہی کہنے لگا کہ ماں آپ ادھر واپس کیوں آئیں؟ وہ آپ کے بھائی تھے، ماموں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دل لگا کر پڑھو، میری پرواہ مت کرو، میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں لیکن تمہیں ابھی جینا ہے، خوب دل لگا کر پڑھو۔ شام ہوئی تو یعقوب واپس آیا، وہ رخسانہ کو تنگ کرنے لگا، جیب سے موبائل نکالا اور مختلف عورتوں کی تصویریں اسے دکھانے لگا اور بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، جب جب میرا دل کرے گا میں تجھے ماروں گا اور مجھے کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ امجد کافی حد تک اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ اس کا باپ کس طرح کا آدمی ہے، مگر ماں کی وجہ سے وہ بھی مجبور تھا اور خاموش تھا۔ شام ہوئی تو یعقوب واپس گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک نوکری کا بندوبست کروں گا، میں خود بھی اپنے لیے نوکری تلاش کر رہا ہوں، لیکن تمہاری قسمت ہی اچھی ہے کہ تمہیں جواب مل گیا ہے، اور اب کوئی بہانہ مت کرنا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ رخسانہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ کہاں کام ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فلاں محلے میں کام ہے، لیکن میں اب بھی دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ کی مجازی خدا کا درجہ دیتی ہوں۔ یعقوب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کیا عزت ہے، منہ پر میٹھے بول بولتی ہو لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دل سے مجھے سخت ناپسند کرتی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے تمہارے پیار یا محبت کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں بس تم نوکری کرو اور تمہارے ذریعے 4 پیسے اس گھر میں آئیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ کل تیار رہنا، صبح میں تمہیں کمشنر صاحب کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اچھی طرح گھر کو دیکھ لینا اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھ لینا کہ وہاں تمہیں کیا کام کرنا ہوگا۔ مزید کمشنر کی بیوی تمہیں سمجھا دے گی اور سچی طرح بتا دے گی۔ دوسرے دن یعقوب نے اپنی بیوی کو بائک پر بٹھایا اور کمشنر صاحب کے گھر کے دروازے پر چھوڑ آیا۔ وہاں ایک ملازم پہلے سے اس کا انتظار میں تھا، اس نے رخسانہ کو سب کام بتائے اور یہ بھی بتایا کہ صاحب غصے کے تیز ہیں، لہٰذا کوشش کرنا کہ صاحب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے، اگر انہیں تمہارا کام پسند آیا تو آنے والے وقت میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا اور دل سے خوش ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے اس ملازم سے یہی کہا کہ میری طرف سے صاحب اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیچاری وہاں سارا دن ان کے کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی اور باورچی خانے میں ان کے لیے چائے بھی بناتی، لیکن کھانا بنانے کے لیے ان کا الگ باورچی تھا۔ 20,000 تنخواہ کی بات ہوئی تھی لیکن مہینے میں صرف 15,000 ہی دیا گیا، الٹا ان پر احسان بھی لگایا کہ تمہارا کام اتنا زیادہ نہیں، حالانکہ باورچی نے ایک بار رخسانہ سے خود کہا تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں 3 ملازم تھے، صفائی کرنے والا الگ تھا جبکہ کپڑے دھونے والا الگ، لیکن تم 2 سے 3 ملازموں کا اکیلے ہی کام کر رہی ہو، لیکن میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ خاموشی سے سارے کام کر رہی ہو۔ ادھر یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کی نوکری لگ چکی ہے، لہٰذا وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، اپنی ادارہ دوستوں کو گھر میں بلا لیتا اور سب سے بڑا ظلم یہ کرتا کہ اپنے بیٹے سے کہتا کہ میرے دوستوں کے لیے چائے بنا کر آؤ۔ امجد اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ خدارا میرے اوپر رحم کرو، میرے امتحانات قریب ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پڑھائی کے نام سے اس کے باپ کو چیڑ تھی۔ وہ الٹا امجد سے یہی کہتا تمہارے باپ نے اسکول جا کر کون سا تیر مار لیا ہے جو تو پڑھنا چاہتا ہے، تو بھی اپنے باپ کی طرح ایسے ہی آوارہ شخص بنے گا اور کچھ عرصے بعد بڑے آدمی بننے کا بھوت تیرے سر سے اتر جائے گا۔ باپ کی یہ باتیں سن کر امجد کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صبر کرتا اور پہلے سے زیادہ محنت کرتا۔ کمشنر صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے باورچی سے یہی کہہ رہے تھے کہ ناشتہ جلدی لے کر آؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ باورچی جلدی سے ناشتہ لے کر آیا اور رخسانہ صاحب کے لیے چائے بنا کر اس کے پاس آئی تو غلطی کی وجہ سے چائے کی پیالی کمشنر صاحب کے کپڑوں پر گری۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ رخسانہ کے چہرے پر دے مارا
اور اس سے کہنے لگا کہ اندھی ہو، دیکھ نہیں سکتی، جس پر رخسانہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا صاحب مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ راہب صاحب نے اس سے کہا کہ میری عدالت میں ہر غلطی کی ایک ہی سزا ہے اور تجھے وہ سزا ضرور ملے گی۔ باورچی کمشنر سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ وہ کمشنر کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا صاحب معاف کر دیجئے گا، بیچاری نہیں ہے، میں اسے سب سکھا دوں گا، دوبارہ اس سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مگر باورچی پر غصہ کرنے لگا کہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ جلدی سے ایک کینچی لے کر آؤ۔ اس بیچاری رخسانہ کو بالوں سے پکڑا اور کینچی سے اس کے سارے بال کاٹنے لگا اور پھر اس سے مکمل طور پر بالوں سے محروم کر دیا۔ کمشنر کی بیوی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنے شوہر کو بالکل منع نہ کیا، جبکہ باورچی بیچارہ مجبور تھا اور اپنی نوکری کے لیے وہ خاموش رہا۔ رخسانہ کے بال کاٹ کر اسے گنجا کر دیا، اسے واپس گھر بھیج دیا اور کہا کہ اب دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں کسی دوسری ملازمہ کا بندوبست کر لوں گا۔ رخسانہ بیچاری روتی بغیر بالوں کے گھر میں داخل ہوئی تو امجد اپنی ماں کو دیکھ کر لرز اٹھا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور ماں سے کہنے لگا ماں یہ کس نے کیا؟ رخسانہ رو کر امجد سے کہا کہ راہب صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ بہت ظالم انسان ہے جس کے دین سینے میں دل نہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیوی میرا تماشا دیکھتی رہی اور اپنے شوہر کو منع نہ کیا۔ امجد تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وہ کمشنر صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ وہ گاڑی کے سامنے آیا اور کمشنر سے کہا کہ میری ماں کے بال جو آپ نے کاٹے ہیں وہ مجھے چاہیے، میرے دل میں میری ماں کے لیے بہت زیادہ احترام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کے بال کوڑا کرکٹ کی زینت بنے۔ کمشنر امجد کی بات سن کر حیران ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے ملازم سے کہا کہ اس کی ماں کے بال اس کے حوالے کر دو۔ ملازم نے رخسانہ کے بال ایک شاپر میں ڈالے اور پھر امجد کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، یہ ظلم میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا کیونکہ میں مجبور تھا، اس ظالم شخص کا محکوم تھا۔ اب امجد کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر وقت ماں کے بال اپنے سامنے رکھ کر پڑھتا کہ وہ تھک نہ جائے اور ماں پر کیسے ظلم ہوا اس کو ہمیشہ یاد رکھے۔ مسلسل محنت کرتا رہا، حتیٰ کہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیا، ASP سلیکٹ ہوا۔ پھر جب DSP کی پروموشن ملی اور ملتان کے علاقے میں تعینات ہوا تو اپنی ماں کو حج کروایا۔ حج کی سعادت اس نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی حاصل کی۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک افسر بن چکا ہے تب اس نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگ کر کہا کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا کہ تجھے جیسا بیٹا میرا خون ہے۔ آج کافی عرصے بعد اس نے اپنی ماں کے بال ایک صندوق سے نکالے۔ وہ کمشنر صاحب سے اپنی ماں کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمشنر راہب کے گھر میں آیا تو اسے خبر دی گئی کہ راہب صاحب تو ذہنی مریض بن چکے ہیں، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اکلوتے بیٹے کی موت پر اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ وہ تو کمشنر صاحب سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ہسپتال جاب کر جب اس کی حالت دیکھی تو اپنی ماں کے بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ کمشنر صاحب کی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، وہ کسی کو نہیں پہچان سکتے تھے، اس کے چہرے پر زخم تھے اور اس کی کلائیاں بھی کافی زخمی تھیں۔ ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ شخص اپنے بڑے بڑے ناخنوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اس کے علاوہ اپنی کلائیوں کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہمیں اس کے ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں۔ بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور گھر کے ملازم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہاں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، یہاں پر ہم اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے دور کا ایک افسر رہ چکا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی ہدایت جاری کی گئی کہ اس کا خیال رکھنا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک ظالم ترین شخص تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب اس کی بیماری کا سن کر بہت سارے خاندان ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تم سے پہلے یہاں کافی لوگ اسے دیکھ کر واپس جا چکے ہیں۔ امجد دل میں سوچنے لگا کہ انسان چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں ہر ظلم کا انجام بہت ہی عبرتناک ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نہ ہمیں ظالم بنائے اور نہ ظالم کے حوالے کرے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔